अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोया के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। नाज़रीन, एक तवील अरसे से अफवाहों का जो बाज़ार है वो गर्म रहता है। मुख्तलिफ़ अफवाहें उड़ाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं। उनमें से कुछ बातें सच भी हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं होती या वो सच नहीं हो पाती। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इशारा करूँ 21 दिसंबर 2012 का, तो ये वो एक अहम तारीख़ है जिसके हवाले से 21 दिसंबर 2012 के आने से कुछ 4-5 साल पहले से ये बात बार बार कही जा रही थी कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और बहुत तबाही फैलेगी। 21 दिसंबर 2012 को अब गुजरे हुए भी तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं हो सका। अब जो ताज़ा अफवाहें इस वक्त गर्म हैं पूरी दुनिया में, वो कुछ इस तरह से हैं कि 2 क्रिश्चियन पास्टर्स हैं, एक मार्क ब्लिट्ज़ और जॉन हेग, जिन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है और वो है ब्लड मून के हवाले से। यानी कि 14 और 15 अप्रैल 2014 की जो दरमियानी शब होगी, तब अमेरिका और कुछ और यूरोपीय ममालिक में चांद ग्रहण होगा और चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा। इन 2 पास्टर्स के मुताबिक, इन क्रिश्चियन पास्टर्स के मुताबिक इस वक्त ये बात की जा रही है कि जब ये ब्लड मून शो होगा, जब चांद ग्रहण लगेगा और चांद का रंग सुर्ख हो जाएगा, तो ये बड़ी एक तबाही का पेश ख़ैमा है। अगर हम बात करें इसके हवाले से प्रेडिक्शंस की, तो बहुत से लोगों ने कुछ ऐसी पेशगोइयाँ भी की हैं कि आने वाले वक्त में इस चांद ग्रहण के बाद कुछ 6 और मुकम्मल चांद फुल मून्स देखने में आएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तकरीबन 1 साल का अरसा है और उसके बाद ये दुनिया बड़ी तेज़ी से बदलेगी, बड़ी तबाही होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तबाही अमेरिका और चीन तक महदूद होगी, क्योंकि ये ब्लड मून सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में इसके देखे जाने की अब तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर बहुत बातचीत की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में हम बुनियादी तौर पर इस हवाले से बात करेंगे। कुछ हम जो हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स हैं, जो हमारे पास मॉडर्न साइंस है, उसका प्रोस्पेक्टिव और एंगल लेंगे कि उसके मुताबिक ये जो सितारों और सयारों में तब्दीलियां होती हैं, इसके क्या वाकई हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं या कोई बड़े वाक़यात हो रहे होते हैं उन पर उसका असर भी होता है, या ये सिर्फ मफरूज़े हैं। दूसरी जानिब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो अपनी कैलकुलेशंस इस हवाले से बताते हैं और यकीनन उनकी बेतहाशा प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो बिल्कुल सच भी होती हैं, उनका इस सारे मामले पर क्या स्टांस है। साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ क्रिश्चियन पास्टर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए और ये जाना जाए कि वो कौन सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो इस बात पर बिलीव कर रही है और दुनिया के ख़त्म होने की और क़यामत के आने की अबव ऑल बात कर रही है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का यहाँ तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फजील महमूद ख़ान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, PhD हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ग़ुलाम अब्बास गुल साहब, बड़े जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आदाद व शुमार से बहुत से अंदाज़े लगाते हैं और इनके बहुत से अंदाज़े दुरुस्त भी होते हैं। इसके साथ साथ कुछ ही देर में हमें पास्टर दानिश भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। फ़िल वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस जो पूरी अफवाह है या ये हकीकत है क्या है, इस पर कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर फजील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो सारी बातें की जा रही हैं, आप सितारों, सयारों, गैलेक्सीज़, इन तमाम चीज़ों पर आपकी एक स्टडीज़ है, जो मॉडर्न साइंस है इस हवाले से क्या कहती है? पहले थोड़ा सा अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें कि ये ब्लड मून क्या है, चांद ग्रहण क्या होता है, तो यकीनन हमारे नाज़रीन को थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ये चांद ग्रहण या जिसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं, उसका जो फिनोमेना है ये कैसे रूनुमा होता है। तो बेसिकली ये है कि सूरज हमारे निज़ाम शमसी की एक बुनियादी इकाई है और बाकी तमाम सियारे उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब हमारी ज़मीन भी उन सियारों में से 8 सियारों में से एक सियारा है जिसका अपना चांद है। तो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो अब होता ये है कि इस गर्दिश के दौरान ऐसा होता है कि ज़मीन जब वो अपने मदार में हरकत कर रही है तो चांद उसके इर्द गिर्द जब वो हरकत कर रहा है, तो ऐसा होता है कि चांद फॉर सम टाइम ज़मीन के पीछे चला जाता है। तो जो सूरज की जो सीधी रोशनी है वो ज़मीन ब्लॉक कर देती है और चांद पर वो नहीं पड़ती। आपको मेरे ख्याल में ये तो एक कॉमन चीज़ है आपके, जो चांद की रोशनी है वो अपनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी हम तक रिफ्लेक्ट करता है।
تو وہ روشنی چونکہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ بلاک ہو جاتی ہے فار سم ٹائم, اس لیے چاند اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور اس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ آپ سورج گرہن یا سولر اکلپس ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ چاند آگے آ جاتا ہے, زمین چاند کے سائے کے پیچھے چلی جاتی ہے, تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی اور اس دوران اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو, ہمارا جو سورج ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی کالڈ سولر اکلپس. ٹھیک. اب یہ جو آپ نے بلڈ مون کی ٹرم یوز کی ہے, ویسے تو میں نے یہ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف یہ سنی ہے, لیکن جہاں سے اس ٹرم کا جو آئیڈیا بنتا ہے وہ صرف میرے خیال میں جو چاند کا جو ریڈش فیس ہے, جب اس چاند کو گرہن لگتا ہے تو وہ جو ریڈش ہو جاتا ہے وہ مے بی اٹس اے ریزن بیہائنڈ دس ٹرم. لیکن اس میں آپ بتا دوں کہ اس کی پیور سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ریڈ کیوں ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ابھی جو بات کی جا رہی ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مریخ, چاند اور زمین یہ ایک لائن میں آ جائیں گے. مریخ, چاند اور زمین, مریخ تو جو ہے وہ 8 تاریخ کو لائن سے ہو کے اب تو وہ تھوڑا سا آگے بھی نکل چکا ہے, تو یہ ایگزیکٹلی اب جو ہے وہ اس پوائنٹ پر نہیں رہا. مریخ تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے زمین سے. 8 تاریخ کو وہ اس کا وہ پوائنٹ تھا جس میں وہ زمین کے بالکل اپوزٹ پوائنٹ پہ تھا. تو سم ہاؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلوز ہیں, لیکن یہ فینومینا تو ریپیٹ ہوتا رہے گا اوور دی پیریڈ آف سیورل ٹینز آف ایئرس. تو یہ دس از نتھنگ نیو, اٹس لائک اٹس اے پیریوڈک فینومینا وچ ریپیٹس اٹ سیلف in maybe once in a 10 years or 20 years. so اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پہلے نہیں ہوئی اور اب فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے. تو جو دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ جو آپ نے ریڈ مون کی بات, بلڈ مون کی بات کی تھی, سوری, اس کا جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو ریزن نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ اس کا جو ریڈ کلر ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب زمین ہمارے چاند کے آگے آتی ہے اور سورج کے سامنے ہوتی ہے تو سورج پر اس کا عکس پڑتا ہے, اور کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے اس کی ایک پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لائٹ کے جب سامنے رکھا جائے تو وہ بینڈ کرتی ہے لائٹ اس سے, اور جو بینڈ لائٹ ہوتی ہے, اب یہ بھی ایک بیسک چیز ہے کہ روشنی 7 رنگوں کا مجموعہ ہے جی, تو ہر ایک رنگ اپنے حساب سے بینڈ ہوتا ہے. تو سب سے ایزیلی جو بینڈ ہوگا کلر وہ ہوگا ریڈ کلر. اچھا, باقی کلر ذرا کم بینڈ ہوتے ہیں. تو اب جب وہ سایہ چاند پر جا کر پڑ رہا ہے تو کچھ اس سایہ جو ہے وہ ٹوٹلی بعض اوقات چاند ڈارک نہیں ہوتا, کچھ جو ریڈ, کچھ لائٹ جو ہے وہ حالانکہ زمین آگے ہے لیکن وہ زمین اس لائٹ کو بینڈ کر کے بھیج رہی ہے, اور وہ بینڈنگ کی وجہ سے جو ریڈ کلر ہے وہ ایزیلی بینڈیبل ہے, اس لیے وہ ریڈ کلر اس پر ہم کو وہاں سے ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک سرخی سی جو چھا جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. میں غلام عباس صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا یہاں پر. غلام عباس صاحب, نیومرولوجسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری کہانی کو, اس سارے معاملے کو؟ کیا کل واقعی تو نہیں قیامت آ رہی؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں خود پریشان ہوں اور لوگوں نے اتنی مجھے کالیں کر دی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیں جلدی سے قیامت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. میں کیونکہ نمبر سے بتاؤں گا تو وہ جو اس کی ریفلیکشن آف ٹائم ہے نا وہ ملی میٹروں میں بنتی ہے, اور ملی میٹروں کی ریفلیکشن وہاں جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ 8:10, 8:30, پھر اس کے بعد 9:25 کی ریفلیکشن ہے. تو یہ ٹوٹل ڈوریشن ٹائم دیکھیں نا تو تقریباً 25 منٹ بنتے ہیں. اس 25 منٹ میں مریخ جتنا آگے جا چکا ہے اپنی لائن سے, اس کے اندر تقریباً 3 نمبر کا فرق پڑ رہا ہے. تو جب تک وہ جہاں سے وہ سٹارٹ لے گا اس کا سنٹر آ چکا ہوگا تو آدھا نمبر وہاں پہ کٹ جاتا ہے, یعنی کہ 3.5 اور 4.2. اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل ریڈ زون داخل ہو جاتا ہے, یعنی کہ پیک آگ والا کہہ لیں یا بلڈ والا کہہ لیں, اس کو جو بھی کہنا ہے. لیکن کوئی قیامت نہیں آنی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اگلے 25 سال میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے. تو یہ کوئی ایسی مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. صحیح. تو یہ جو بلڈ مون کی بات کی جا رہی ہے یہ صرف اس کے رنگ کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے نا وہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے امریکہ میں, اور 3 گھنٹے کا وہاں پہ ایک ایسا چینج آ رہا ہے وہ جو روٹین میں ہے, جو ٹائم شیڈول ہے. اور اس کے اندر جو مریخ کا اور چاند کا اور زمین کا جو بن رہا ہے اس کی ریفلیکشن میں 3 ڈگری کا فرق بن رہا ہے. اور 3 ڈگری کی جو سلائڈ ہے وہ جتنی دیر وہ وہاں تک رکے گی اپنا ٹائم پورا کرے گی, اتنے میں مون جو ہے وہ ریڈش ٹائم میں
پورا ہو جائے گا اور پھر پیچھے سے بلیک ہونا شروع ہو کے وہ اپنی نارمل اس میں آ جائے گا. تو اس میں کوئی قیامت کے اور کوئی ایسے اثرات نہیں آئیں گے. اگر کوئی وہ جو سورج گرہن کے یا چاند گرہن کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف اس پٹی میں ساحلی پٹی پہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں, باقی دنیا میں کوئی اثرات وہ کس قسم کے اثرات ہیں؟ مطلب بیماریاں آ سکتی ہیں, کچھ طوفان آ سکتا ہے, سمندری طوفان آ سکتا ہے, وہ گریوٹی کی وجہ سے کچھ ایئر پریشر بڑھ سکتا ہے, باقی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر فضیل صاحب, آپ سے میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا, چلے ہمارے بارے میں تو یہ بات کی جاتی ہے اس سب کانٹیننٹ کے حوالے سے کہ یہاں پر لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے اور ہم لوگ شاید مختلف متس پہ بھی بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ معاشرہ جو بڑا ایڈوانسڈ ترقی یافتہ معاشرہ جسے کہا جاتا ہے, اس کے پاسٹرز بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں اور دنیا انہیں فالو کرتی ہے. یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اگر آپ اسپیس کی بات کریں اور اسپیس اسٹڈیز کی بات کریں تو یہ لوگ بہت ایڈوانسڈ ہیں, بہت آگے تک جا چکے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک چیز تو یہ کہ جو کامن پیپل کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہاں کم لوگ ہوں گے جو اس مت پہ فوکس کریں گے یا اس کو رکھیں گے, لیکن پھر بھی جیسے آپ نے کہا چونکہ اسٹل دیر از اے کمیونٹی جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کلوزلی لنکڈ ہے اپنے جو ان کے جو پیسٹرس ہیں یا پوپ یا جو بھی ان کی ریلیجیس لیڈرز ہیں, تو ان کی بات پر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مے بی اس پر بلیو کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہسٹوریکلی ایسا ہوتا آیا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں گا جو کہ شاید ہم لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ایک بڑا مشہور ماہر فلکیات تھا یا گلیلیائی, وہ اٹلی میں تھا اور اس وقت جو ہے وہ رومن چرچ جو تھا, کیتھولک چرچ, وہ پیک پر تھا اور وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا گورنمنٹ میٹرز, فلسفیکل, ہر لائف پر جو ہے ان کا زیادہ امپیکٹ تھا. آج کل تو وہ کافی کم ہو گیا ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا. تو ان کی جو ڈفرینٹ میتھس تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ جو زمین ہے, یہ جو ارتھ ہے, یہ سینٹر آف دی یونیورس ہے, تمام جو کائنات ہے اس کے سینٹر میں زمین ہے, یہ اسپیشل چیز ہے, ہم اسپیشل ہیں انسان, اور یہ ارتھ بھی اسپیشل ہے. لیکن اس وقت جو گریک سے لے کر جو فلکیات یا جو ایسٹرونومی ڈیولپ ہو رہی تھی, اس نے اس کی جو آپ کہہ لیں جو ایکسپلینیشن وہ دے رہے تھے کائنات کی, اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ نہیں جی ہمارے نظام شمسی میں تو سورج مرکز میں ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن کرسچن بلیفز میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ سینٹر پہ ہو, ہم وی آر اسپیشل اور ارتھ اسپیشل. تو اس بلیف کی وجہ سے اتنے بڑے سائنسدان کو اپنی زندگی کے آخری ایام ہاؤس اریسٹ میں گزارنے پڑے کہ اس کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ یا تو تم اس سے پل بیک کر لو اپنے اس بلیف سے, ادروائز تمہیں اور ہم کام نہیں کرنے دیں گے, تمہارا کوئی کام پبلش نہیں ہوگا. تو وہ جو ایرا تھا 15 اور 16 سینچری جو یورپین ڈارک ایجز بھی ہیں, اس میں سائنس پر بڑی سخت قدغن لگائی گئی تھی کہ جو ہمارے ویوز ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو یہی چیز اب یہاں پر بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ آج گو کہ اس کا اثر کم رہ گیا, لیکن ہے کہ جو بلیفز ہیں وہ اور سائنس کا کلیش آتا رہتا ہے. کافی ساری اب دنیا ہے جو شاید سائنس پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ہر سوسائٹی اور ہر کمیونٹی میں ابھی بھی لوگ ہیں جو اپنے جو ریلیجیس یا جو ان کی میتھس ہیں. اس گفتگو کو ڈاکٹر صاحب آگے لے کر چلیں گے. فی الوقت ناظرین میں ایک بریک کی جانب بڑھتا ہوں. بریک کے بعد ہم کچھ مزید پوائنٹ آف ویوز جو ہیں انہیں پروگرام میں شامل کریں گے. پاسٹر دانش بھٹی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے جانیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے, ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پہلے ہاف میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. کچھ ڈاکٹر فضیل صاحب اور غلام عباس صاحب نے ہمیں بہت سی چیزیں اس بلڈ مون کے حوالے سے واضح کیں, اور جہاں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کی بات ہے اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ خطرناک وہ لوگ نہیں دیکھ رہے. یہاں پر ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے پاسٹر دانش بھٹی جن کا میں نے ذکر کیا, ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. کچھ ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. دانش بھٹی صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو فل مون کی, بلڈ مون کی, اور پھر یہ 4 جو چاند ہیں ان کی جو 4 بلڈ مونز کی بات کی جا رہی ہے, اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ سب سے پہلے مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. میں خداؤں کا شکر کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی
ताकि मैं इस ताल्लुक़ से कुछ शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें और आलम दीन की आरा को देखें तो बाइबल मुक़द्दस जो है इसके बारे में बहुत ही क्लियर हमें पॉइंट ऑफ व्यू देती है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू देती है। कलाम मुक़द्दस पैदाइश की किताब में अगर हम उसका मुताला करें, उसके पहले बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। और फिर उधर अगर हम देखें तो उधर लिखा हुआ है कि खुदा ने चाँद को और सूरज को भी बनाया। और जब भी खुदावन ने कुछ निशान दिखाने हो तो वो फिर आसमान पर इनको इस्तेमाल करता है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में देखें तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पे हमें मिलता है कि खुदावन जो है आसमान पर निशानियों को ज़ाहिर करता है और इस तरह कुछ आने वाले कामों के ताल्लुक से वो बताता है और उनका इजहार करता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हिस्ट्री हमें बताती है कि इससे पहले 500 ईयर्स में इनके दरमियान 3 बार जो है ये लूनर इक्लिप्स हुआ है। और जब भी ये ब्लड मून्स हुए हैं कोई ना कोई बड़ा काम जो है इस दुनिया में ज़ुहूर में आया है। अच्छा तारिश भट्टी साहब, ब्लड मून का अब चूंकि आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको वाजे कर दें कि ब्लड मून क्या डेफिनेशन है, आप कैसे देखते हैं ब्लड मून को? हाँ जी, बाइबल मुक़द्दस में जो अगर आप देखें योएल नबी के सहीफ़े में और उसके 2nd चैप्टर में और इसी तरह अमाल की किताब में हज़रत पतरस जो हैं रसूल जो थे वो भी इस बारे में बयान करते हैं कि रोज़े अज़ीम से पहले और आखिरत से पहले खुदावन जो हैं वो खुदा ताला की ज़ात जो है आसमान पर कुछ निशानात को ज़ाहिर करेंगे और इस तरह लोगों को आगाही मिलेगी कि दुनिया पे कोई बड़ा काम होने को है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आखिरत आने वाली है और ब्लड मून्स के बाद एकदम आखिरत आ जाएगी। नो, ये इंडिकेशंस हैं कि बहुत जल्द जो है सेकंड कमिंग होने वाली है। और हमारे क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जो है अगर हम अमाल की किताब उसके 2 बाब का मुताला करें तो इधर क्लैरिटी के साथ 30th और 31st वर्स में लिखा हुआ है, जब पतरस जो हैं वो इस बयान करते हैं और वो कहते हैं कि जब रोज़े अजीम आएगा, आखिरत आएगी, उससे पहले कुछ निशानात होंगे। उसमें एक निशान जो होगा कि जो सूरज है वो अपनी रोशनी देना एक टाइम पे बंद करेगा और चांद जो है वो खून हो जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ हम ये अच्छा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी ये बात करूँ, जो साइंटिफिकली बात की जाती है या जो एस्ट्रोफिजिक्स आपको बताती है, जो सितारों की गर्दिश को, ये तो यकीनन एक रिलीजियस बिलीव है, इसके अलावा एक साइंस और टेक्नोलॉजी भी हमें बहुत सी चीज़ें बता रही है। आपके आने से पहले डॉक्टर फजील साहब से मेरी गुफ्तगू जारी थी, उनका कहना है कि ये रूटीन प्रोसेस है और ये जब ये चीज़ें अलाइन होती हैं और ये एवरी 10th ईयर ऐसा होता है, तो क्या मतलब ये हर दफ़ा हमारे लिए इसमें निशानी है या इसे कैसे एलैबोरेट करेंगे? बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो यीशु अल मसीह की, खुदावन यीशु अल मसीह की जब पैदाइश होनी थी तो आसमान पर एक सितारा जो था वो रोनुमा हुआ, वो एक निशानी थी कि एक दुनिया में बड़ा काम होने को है। इसी तरह अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो जब 3 टाइम्स जो है 4 ब्लड मून्स जो हैं शो हुए तो उधर हमें बहुत ही वाज़े तौर पर पता चलता है कि 1492 में पहली बार हुआ था। और तब जो थे जूस से अगर हम रिलेटेड देखें तो जूस जो थे उन्होंने स्पेन को छोड़ा और वो वापस जो थे वो अमेरिका को लौटे, क्रिस्टोफर कोलंबस उनको उधर लेके गया। इसी तरह 1948 में और 1967 में, लेकिन तीनों बार जब भी ये काम हुआ है तो कोई ना कोई बड़ा इवेंट हुआ है उनसे रिलेटेड, जूस से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा उनमें 1948 को अगर आप देखें तो जूस जो थे वो पूरी दुनिया से इकट्ठा हुए और अपने खित्ते में वापस लौटे। और इसी तरह 1967 में उनको एंट्रेंस मिली ताकि वो यरूशलेम में दाखिल हो सकें। लेकिन ये तो चलें, जूस की मैं बात कर रहा हूँ कि जूस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसमान पर कोई चीज़ का रोनुमा होना, क्योंकि उनके फेथ के मुताबिक जो है कि अगर मून जो है, अगर मून में कोई रद्दो अमल हो तो वो उनके लिए साइन है और अगर सूरज में रद्दो अमल हो तो वो दुनिया के लिए साइन है। तो बेसिकली हमारे भी आलिम दीन की ये आरा है ज़्यादातर की कि ये हमारे लिए भी एक साइन है कि इस दुनिया में कोई बड़ा काम होने को है। ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म होने को है, कोई क्या नाम है एकदम आखिरत का तो सिर्फ खुदा की ज़ात को पता है। ठीक है, मतलब कब आएगी, लेकिन इंडिकेशन जरूर होने वाला है। इंडिकेशन जरूर। मैं गुलाम अब्बास साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप कैसे देखते हैं? आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, सितारों को भी कुछ समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक रूटीन प्रोसेस है या आप समझते हैं कि जब ये मूवमेंट्स होती हैं, कुछ इस तरह की अलाइनमेंट्स बनती हैं, उसके बाद कोई बड़ी हैपनिंग्स दुनिया में होती हैं? देखिए, जैसे इन्होंने कहा है, लेकिन निशानियां हैं अल्लाह ताला की, मुख्तलिफ़ निशानियां हैं, सितारों से, सियारों से, सूरज से, चाँद से, समंदर पानी से। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो ब्लड मून का जो कल का दिन आ रहा है उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी मैं ये आपको बताता चलूँ कि जैसे चाइना है, चाइना का जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ सुबह का तुलू का टाइम है,
اور امریکہ کا جو ڈاؤن سائڈ کا جو ایریا ہے اس میں یہ مغرب کا ٹائم ہے. ادھر سے وہ 3 ڈگری ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہاں سے 3 ڈگری اپ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو مریخ ہے وہ اپنی 3 ڈگری درمیان سے اپنی لائن سے آگے جا چکا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے. اگر ہم اس پورے اس کو دیکھیں تو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 45 منٹس کا ٹائم بن رہا ہے. تو وہ جو 45 منٹس کی گریوٹی بن رہی ہے اس کو وہ چارج کہاں ہوگی, اس کا فائدہ کہاں ہوگا اور نقصان کہاں ہوگا. تو اس کا زیادہ نقصانات جو ہیں وہ امریکہ کے نارتھ سائڈ پہ ہونے کے بہرحال, لیکن کچھ بڑا ہوگا نقصانات. بڑا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہو سکتا ہے سمندری اس گریوٹی کی وجہ سے کوئی پانی کا طوفان آ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہاں بیماریاں زیادہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں لائٹس ریفلیکشن کی وجہ سے بیماریوں کی اور زیادہ ایسی کوئی وبا پھیل جائے. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اب چونکہ ہم نے دانش بھٹی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیا ہے, اب آپ تھوڑا سا مجھے مزید اسے اگر ایکسپلین کر سکتے ہیں ایسٹرو فزکس کے یا ایسٹرونومی کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں کے الائن ہونے سے کبھی کیا کوئی اثرات آج تک مرتب ہوئے ہیں ایسے؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی چیز انٹرلنکڈ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ اپنی گفتگو میں پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ روٹین پروسیس ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یہ روٹین ہے. اور اگر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے تو چونکہ چاند اور مریخ اور سورج ہر ایک یا زمین ان کی کشش ثقل ہی ہے جو ایک دوسرے کو جس کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو اگر کوئی ایفیکٹ ہوگا تو وہ کشش ثقل کا ہوگا. اور جیسا انہوں نے کہا کہ اگر یہ کشش ثقل بھی روٹین ایفیکٹ ہے, یہ جو مد و جزر آپ کا فینومینا ہے یہ بھی کافی کامن ہے کہ 14ویں پر جو ہے وہ پانی جو سمندروں کا ہے وہ کافی اوپر چلا جاتا ہے. یہ سمندر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو سالڈ ارتھ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے. وہاں پر یہ کم ہوتا ہے اور سمندر میں یہ ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے چونکہ پانی کو کھینچنا آسان ہے. تو اگر وہ 10 فٹ کی لہریں بنتی تھی تو 11 فٹ کی بن جائیں گی میکسیمم اگر یہ الائن ہوئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوگا کہ جس میں وہ لہریں اتنی اوپر ہو جائیں کہ وہ انسانی زندگی پر اثرات کر سکیں. تو چونکہ مارس یہ جو ہے وہ اتنا دور ہے ہماری ارتھ سے ایز کمپیئر ٹو مون کہ اس کی جو گریوٹی ہے وہ اگر آپ ایڈ بھی کر دیں تو چاند کی گریوٹی پہ کوئی خاص جو سم اپ ہو کے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ایڈیشن نہیں ہوتا جو ارتھ کو اپنے آربٹ سے ہلا دے یا ارتھ کے اسٹرکچر کو ڈیمیج کر دے. تو ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہو ہیومن بینگز کے ساتھ, جو نوٹیسیبل ایفیکٹ ہو جو آپ دیکھ سکیں. تو یہ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بھی کہ آج کا دن گزر جائے گا تو کل بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا کہ جو ارتھ کی. میں دانش بھٹی صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیا نا, میں بیسکلی ہم جو ادھر ڈبیٹ کر رہے ہیں زیادہ تر ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈسٹرکشن ہونے کو ہے. بیسکلی ہمارے جو عالم دین ہے یا ہم خود بھی پرسنلی میرا بھی یہ ماننا ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہونے کو کہ دنیا پھٹ جائے گی یا کیا نام ہے دنیا اپنی جو ہے ایکسس سے ہٹ جائے گی یا لوگ مر جائیں گے. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. بیسکلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ اٹ از این انڈیکیشن دیٹ گاڈ از کمنگ سون, کہ خداوند جو ہے جلد آنے والا ہے. یہ اس کی طرف ایک انڈیکیشن ہے. اور اس میں جو ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آسمان پر خدا ایک قدوس کی ذات کچھ دکھا رہا ہے, کچھ چینجز رونما ہو رہے ہیں, تو ضروری نہیں کوئی ڈسٹرکشن ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پولیٹیکل چینج بھی آ سکتا ہے, کچھ اور تبدیلی بھی رونما ہو سکتی ہے. صرف اس پہ اگر ہم کہہ دیں کہ جی ڈیزاسٹر ہی ہونے والا ہے, اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ ڈیزاسٹر نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی پولیٹیکل چینج سینیریو بدل سکتا ہے, اکنامیکل چینج آ سکتا ہے. تو وہ تو ہم بہتر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند سب کچھ کو بہتر کر سکے. دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں, either it can be a better one or it can be a bad one. ہاں جی. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو 21 دسمبر 2012 کے حوالے سے بڑی دنیا میں باتیں کی جا رہی تھیں کہ the world is going to end in 2012, وہ 2 سال اس کو بیت گئے, نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا پوری دنیا میں, نہ اس کے بعد کوئی قیامت آئی, نہ کوئی اس طرح کے معاملات. یہ باتیں کون اڑاتا ہے, اس پہ کس کا بلیو ہے؟ بیسکلی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو عام لوگ جو ہیں جو ویسے ہی کیا نام ہے گوسپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں وہ اڑاتے ہیں. بیسکلی میرا یہ فیتھ یہ ہے اور ہمارا ریلیجیس فیتھ ہے کہ نو بڈی نوز وین ول دا ججمنٹ ڈے کم, کہ کب جو ہے آخرت آئے گی, کب ججمنٹ ہوگی, یہ تو خدائے قدوس کی ذات ہی جانتی ہیں. لیکن یہ انڈیکیشنز ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وی آر موونگ ٹورڈز اٹ. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2012 میں جی آخرت آ جائے گی, دنیا تباہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ تو اٹس اے جوک. تو میں سوچتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ یہ جو آخرت کے تعلق سے گاڈ نوز اٹ, اور اسی کو پتہ ہے اور وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کب آئے گی. لیکن یہ نشانیاں ہیں کہ دیٹ وی آر موونگ ٹورڈز دا اینڈ.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور یہ نشانیاں کیسے, میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا, اسے کیسے جج کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نشانی ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, یا وہ نشانی از اٹ مینشنڈ سم ویئر, یا کیسے آپ اس کو جج؟ بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو یوئیل نبی کتاب میں اور اسی طرح مال کی کتاب میں جو ہماری بائبل مقدس کی بکس ہیں ادھر لکھا ہوا ہے واضح طور پہ, پہلے یوئیل نبی کہتے ہیں اور پھر حضرت پطرس رسول کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ روز عظیم سے پہلے, ادھر اسپیسیفک ورڈ یوز ہوا ہے کہ روز عظیم سے پہلے, ججمنٹ ڈے سے پہلے, آخرت سے پہلے آسمان پر عجیب کام اور نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی. تو یہ ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ اس کے 1 سال بعد 2 سال بعد آخرت آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے تو زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ٹوٹل بلیکنیس آتی ہے, جہاں سے وہ چاند جو ہے وہ ٹوٹل بلیک آپ کو اپیئر ہوتا ہے, اور وہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو چاند کا جو ہے وہ سایہ جو جہاں پر وہ ڈیفلیکٹڈ لائٹ بھی نہیں پہنچتی اس کو پنمبرا کہتے ہیں, اور جہاں پر یہ ریڈش لائٹ پہنچتی ہے وہ کمبرا ہے. تو ہر چاند گرہن میں زمین کے کچھ حصوں میں چاند ریڈ نظر آتا ہے, ریڈش نظر آتا ہے, ایک چیز. دوسرا, ہر سال 3 سے 4 چاند گرہن ایوریج ہوتے ہیں. تو یہ ہر سال میں 3 سے 4 چاند گرہن ایوریج, اور ہر سال ہر چاند گرہن میں ریڈش ہونا زمین کے کچھ حصوں میں, اٹس پرفیکٹلی نارمل تھنگ. ٹھیک ہے دانش بھٹی صاحب, یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے ان کا کہنا ہے, یہ ہر سال 3 سے 4 دفعہ ہوتا ہے, پھر کیسے نشانی ڈھونڈیں گے؟ بیسیکلی ہمارے فیتھ کے مطابق بدل رہی ہے دنیا, دیکھیں ستاروں نارمل سی بات ہے, مختلف نئے سیاروں کی تلاش بھی جاری ہے, تو یہ تو ایک چاند گرہن ہے صرف. ہاں جی, لیکن میں سوچتا ہوں, میں نے ابھی بھی آپ کو 2 کلام مقدس میں سے آیات کے بارے میں بتایا ہے, ہمارے لیے اس لیے امپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ, اور مختلف مذاہب کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں کے لیے امپورٹنس رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کلام مقدس میں واضح طور پہ کچھ باتیں خداوند یسوع المسیح نے بتائی ہیں, اور اس سینس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں خدا شو کر رہا ہے کہ آئی ایم کمنگ سون اینڈ گیٹ ریڈی فار دیٹ. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, پھر میں آپ کو اپنی بات کو کلیئرلی سے بتاؤں گا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے, دنیا جو ہے چلتی رہے گی, لیکن گاڈ نوز بیٹر کہ کب آخرت آنے ہے. لیکن یہ اتنی ہائپ جو پوری دنیا میں دی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے پاکستان میں تو ابھی کم چرچا کی جا رہی ہے, کم بات کی جا رہی ہے, لیکن دنیا بھر میں تو بہت سے لوگ اس کو بلیو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی آپ ان کو ریلیجس اسکالرز, جو کرسچن ریلیجس آپ کے اسکالرز ہیں یا پاسٹرز ہیں یا بشپس ہیں, وہ اس کو کس طرح الیبوریٹ کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا, یا کیا وجہ ہے کہ دے گوئنگ آن دا رانگ ڈائریکشن اینڈ پیپل آر بلیونگ؟ نہیں, میں سوچتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 4 بلڈ مون ہو رہے ہیں, تو شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا, میں خود بھی پریچ کرتا ہوں اپنے چرچ میں, ہمارے کافی زیادہ چرچز ہیں ان میں بھی میں پریچ کرتا ہوں. بیسکلی ہم تو یہ 1 ایئر نہیں ہے کہ وی آر پریچنگ دس کہ گاڈ از کمنگ سون اور آخرت آنے والی, یہ تو ہم کافی عرصے سے پریچ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس کو پریچ اس پہ زیادہ کیا جا رہا ہے کہ 4 بلڈ مون ہو رہے ہیں اور یہ بائبل سے ریلیٹڈ ہیں, بیسکلی اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈیکیشن اپنے لوگوں کو دینے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں, وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں, تاکہ جب خدائے قدوس کی ذات آئے تو پھر ہم تیار ہوں اس کے ساتھ ملنے. لیکن نوبڈی نوز دیٹ کہ یہ کب ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ریلیجس لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا کہ کیا نام ہے اینڈ ول کم ان 2014 اور 15. سب یہ انڈیکیٹ ضرور کر رہے ہیں, بتا ضرور رہے ہیں اپنے لوگوں کو, تاکہ ایک تیاری کے مراحل میں ہم جو ہیں ریڈی ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں جب ٹرین چلنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اعلان بھی کیا جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ایگزیکٹ ٹرین چلے گی, تو سٹی بھی بجاتی ہے ریڈی فار اٹ. ہاں جی, سٹی بھی بجائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور بعض کا 3-4 بھی بجا دی جاتی ہے, سنگا بجایا جائے, وہ بات ایک ہی ہے. اور پھر وہ اس کے لیے تیاری ہم کرتے ہیں کہ یار وی ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار اٹ. تو اس لیے اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی اس دن ختم ہو جائے گی اس دن. میں بڑی دیر سے غلام عباس صاحب, آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویو سنے, آپ درمیان میں ہیں, آپ کا اینگل بڑا مختلف ہے ان دونوں پوائنٹ, ایک طرف سائنس ہے ایک طرف ریلیجن ہے. اب آپ مجھے مڈل وے دیں گے اس سارے معاملے کا. دیکھیں جیسے بھٹی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میں ایک بیچ کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ کسی بھی کتاب میں, قرآن پاک ہو, بائبل ہو, گیتا ہو, کسی میں سب میں نشانیاں ہیں, ٹائم فریم نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو ابھی آپ کو نیمرولوجسٹ کے نمبرز کے حوالے سے بات کی ہے, وہ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکلی ڈیٹا بتایا ہے. ٹھیک ہے, جو قیامت کی نشانیاں ہیں یا تباہی کی نشانیاں ہیں, اس کے اثرات اور نشانیاں بہت سالوں سے پہلے سے آنا شروع ہو جائیں گی. وہ یہ نہیں ہے کہ کل مون ہو رہا ہے اور آج ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی تباہی کی نشانیاں ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا.
چاہے بائبل بھی بڑی مقدس کتاب ہے, قرآن پاک بھی اور گیتا بھی, کسی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لہذا کہیں پہ بھی کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی صاحب علم ہو, یہ سارے جو ہیں ایک فضول, میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ایک میڈیا ہائٹس وہ بنائی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ روٹین میں سال میں 4 ہوتے ہیں, 10 سال میں بھی ہو جائے گا, 100 سال بعد بھی آ جائے گا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے ہم خوف زدہ ہوں. ہم تو پچھلے 21 والا جو واقعہ تھا, میں نے ایک چینل پہ کہا تھا کہ بھائی کوئی قیامت کے آثار نہیں ہے. آج آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ جب کیلنڈر کا آدھا حصہ گزر گیا اس سال کا اور 3 ماہ رہ گئے اور دسمبر آنے میں, اور آپ لوگ جو ہے نا قیامت کو یاد کر رہے ہیں. یہ ایک آپ سمجھتے ہیں یہ میڈیا ہائپس ہیں جو کریٹ کی جاتی ہیں, میڈیا مطلب یہ ایک خاص لوگ ہیں جو اس طرح کی چیز کو ہائڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بہت سارے ذہنوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس سارے معاملے پر آپ؟ جی, اس میں ایک چیز یہ کہ جیسا کہ محترم پاسٹر نے کہا, بیسیکلی تو آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر, میں ریلیجیس کو نہیں سمجھتا, لیکن انہوں نے جو ورسز کہی ہیں, آف کورس بینگ اے ہیومن بینگ اینڈ بینگ آئی کین انٹرپریٹ دیم, تو انہوں نے کہا کہ جی آسمان میں کچھ ان یوزول چیزیں ہونا شروع ہوں گی. تو یہ تو میں فور شیور کہہ سکتا ہوں کہ فور ریسنٹ فیوچر اور ہمارے جو بڑی ایتھینٹک کیلکولیشنز ہیں, ان میں کوئی ایسی چیز فور سینچریز ایسی نہیں ہے جو ان یوزول ہوگی یا ہونے والی ہے. تو ان یوزول کچھ نہیں ہونے والا ایک چیز. تو مے بی ورسز آر فائن, وہ اوکے ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن ایسی ہے جو رانگ لے لی جاتی ہے کہ جی ان یوزول ہوگی. اگر ہوگی تو مے بی یہ کسی ایونٹ کے ساتھ لنکڈ کی جا سکتی ہے, لیکن ابھی کچھ نہیں ہونے والا ان یوزول. دوسری چیز یہ جو 21 دسمبر اس میں بڑا جو چرچا ہے رہا اور سارا کچھ, اس میں بڑی را قسم کی دی گئی جو دلیلیں کہ کیوں یہ جو ہے وہ ہوگی. جیسے ابھی کچھ مارس اور مون کی الائنمنٹ کی بات کی گئی, اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ارتھ, سن اور جو ہماری گیلیکسی کے سینٹر میں سب بہت بڑا بلیک ہول ہے وہ ایک لائن میں آئیں گے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر 21 دسمبر کو وہ ایک لائن میں آتے ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا اس دن, یہ ہر 21 دسمبر کو پہلی دفعہ چلا, میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ہر سال جو ہے وہ 21 دسمبر کو ایک لائن میں آتے ہیں. پھر کوئی ایک اور نیبرو سیارے کی بات کی گئی, بھائی ہم تو اتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس, میں بتا رہا ہوں جو سب سے ریسنٹ اس وقت ٹیلیسکوپ ہیں جو یوز کی جاتی ہیں, ہوائی میں ہیں, یو ایس میں, وہ ان کی جو ریزولوشن ہے, جو چیزوں کو وہ دیکھ سکتی ہیں, تو اس میں 1 یورو یا جو ہمارا 1 روپے کا سکہ ہے, یہ 2 اگر آپ چاند پہ رکھ دیں تو ان ٹیلیسکوپس کے ساتھ آپ ان میں اگر ایک بال برابر بھی گیپ چھوڑیں گے تو وہ بتا دیں, ان سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 2 الگ اینٹیز ہیں اور یہ 2 1 یورو کے سکے ہیں چاند پر. تو وہ ایسا سیارہ جس کا اگر کوئی سیارہ گھوم رہا ہے جو اتنی بڑا آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایسٹرونامرز کو پتہ ہی نہیں ہے ہم یہ ساری ٹیلیسکوپس پھر کس لیے لگائی ہوئی ہیں, تو وہ بھی بڑے عجیب تھا کہ نہیں جو ایک سیارہ آ رہا ہے وہ زمین سے ٹکرا دے گا, ایسا بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں ان میں کوئی ایسا اتھینٹسٹی صحیح, مطلب جو سائنس ہے اس نے بہت ترقی کر لی ہے. دانش بھٹی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہاں پر کہ کرسچنز جتنے بھی آل اکراس دا ورلڈ بستے ہیں, کیا آپ نے جو باتیں کہیں سبھی کا اس پر بلیو ہے یا مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں یہاں پر؟ دیکھیں کیا نام ہے, پوری دنیا میں یہاں تک کہ پاکستان میں بھی مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ بستے ہیں. جیسے ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی اپنی اسکول آف تھاٹ ہے. تو بیسکلی کیا نام ہے, جو ہم کرسچنس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے میکسیمم لوگوں کا یہی خیال ہے, ہم یہی نہیں کہہ رہے, پھر سے میں واضح کر دوں کہ کیا نام ہے 1 سال بعد یا 2 سال بعد کوئی آخرت آنے والی ہے. ہاں ہم یہ ضرور مانتے کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, یہ ایک چینج آنے والا ہے. اچھا, لیکن یہ اس کو کیسے ایک چاند گرہن سے, جو کہ اکثر و بیشتر سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتے رہتے ہیں, اور اب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ آپ کو آئے روز پتہ چل رہا ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی دن کے بجائے رات ہو جائے, رات کے مطلب یہ تو چلے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک ان یوزول اور بڑی چیز ہو گئی ہے, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں, پھر ان سے نشانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کیا نام ہے, ان یوزول اگر ہم اس سے لنک کریں تو میں نے آپ کو ہسٹوریکل کے 3 واقعات بتائے ہیں کہ ان یوزول واقعہ دنیا پہ ہوا جب کچھ آسمان میں رد و عمل ہوا. اب یہ ہم کیا نام ہے, صرف یہ آپ اس کو نہیں اسپیسیفائی کر سکتے یہی عجیب کام ہے, لیکن اگر ہم, میں نے آپ کو پوری آیت پڑھ کر کہی, لیکن ادھر آپ چاند اور اگر سورج کے تعلق سے دیکھیں آپ کا بلیف ہے, اس سے ہم کمپلیٹلی ایگری کرتے ہیں اور ہم سب لوگ ایگری کرتے ہیں. یہاں پر انٹرپریٹیشن کی اس کی بات ہو رہی ہے.
تو اس کو ذرا واضح کر دیں. بیسیکلی دیکھیں کیا نام ہے, جہاں پہ عجائب کام ہے تو وہ آسمان پہ کوئی نہ کوئی عجائب کام وہ آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گے, لیکن ہمارے یہ بلیف کے مطابق اور یہ جو 4 بلڈ مون ہے یہ بھی دیکھیں میرے لیے تو یہ ایک عجیب کام ہے, اور انٹرپریٹیشن اب سمجھنا ضروری ہے کہ عجیب کام کو یہ نہیں ہے کہ چاند اٹھ کے ادھر چلا جائے گا یا سورج اٹھ کے ادھر آ جائے گا. بیسیکلی ہم جو فیتھ کے مطابق کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے کہ جب چاند جو ہے خون ہوگا اور سورج جو ہے وہ اپنی روشنی دینا بند کرے گا, تو یہ ہمارے لیے ایک ایکسپیکٹیشن ہے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کوئی پریچر جو ہے اگر آپ اس کو پکڑ لیں کہ نہیں جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ 2012 میں اینڈ ہوگا, یہ تو مختلف لوگوں کی آرا تھی, لیکن ایز اے بلیور اور ایز اے پریچر میں نہیں مانتا کہ لیکن یہ جو بات ہے ابھی دو کرسچن پاسٹرز ایسے ہیں جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جن کا نام کا حوالے سے کر رہے ہیں, آپ کے جو مزید بہت سے لوگ ہیں آل اکراس دا ورلڈ, آپ کے بڑے پاسٹرز یا بشپس یا جو آپ کے ریلیجس اسکالرز ہیں, لیکن میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. بیسیکلی کیا نام ہے ہمارے یہ ایک جو کرسچن پاسٹر ہے مارک بلٹز, انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ہے جس نے یہ تہلکہ مچا دیا. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ تو پاسٹر جان ہیگی ہیں, اور بھی بہت سارے خادمین ہیں, ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب ہیں ہمارے جو کہ پاکستان کے بڑے زبردست خادم ہیں, اور بہت سارے خادمین جو ہیں اس تعلق سے شیئر کر رہے ہیں, اور اس پہ بک سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیسیکلی وی بلیو ان بائبل, اور جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم اس پہ ہی چلیں گے اور اس پہ ہی عمل کریں گے. اچھا میں کیا ذہن میں رکھ لوں آپ کے خیال سے, چلیں اگر میں اس بات کو مان بھی لوں آپ کی, میں کیا ذہن میں رکھوں کل 14 اور 15, آج مطلب 14 اور 15 کی درمیانی شب ہوگی, کب تک میں ایکسپیکٹ کروں کوئی چیز؟ نہیں آپ دیکھیں کیا نا, میں پھر آپ کو بول رہا ہوں کوئی بہت بڑا ڈسٹرکشن یا کوئی ایسی بات میں ہم اس کو پریڈکٹ ہی نہیں کر رہے, لیکن ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بیسیکلی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں جی ادھر نبوت کر کے چلے جاؤں, پروفیسی کر کے چلے جاؤں کہ جی دنیا میں یہ بڑا کام ہو جائے گا. میں چیز یہاں پر یہ کوٹ کرنا چاہوں گا فرام 4 بلڈ مونز, something about to change, جو آپ نے کتاب کا ذکر کیا اس سے, the sun will turn to darkness and the moon to blood before the great and dreadful day of the Lord comes. This is from the book. ہاں جی, یہ میں نے آپ کو بھی آیت پڑھ کے دکھائی. بیسیکلی دیکھیں روز عظیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اس کی طرف نشانی ہے کہ جلد. نہیں یہاں پہ تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے. آپ نے اس کتاب کا چونکہ ذکر کیا تھا, مارک بلٹز, جان ہیگ کا آپ نے ذکر کیا, اور یہ میں وہ اسی کتاب میں سے میں یہ بات جو جان ہیگ کی ایک پاپولر کتاب 2013 میں منظر عام پر آئی, جس میں انہوں نے اس تاریخ کا ذکر پہلے سے کیا تھا 14 اور 15 کی درمیانی شب کا, یہ اس کی ایک بہت بولڈ, میں آپ کو دوں گا بھی, یہ لائن جو ہے اٹ ویری کلیئرلی سیز کہ سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ وہ بگ کیا ہے وہ بھی مینشن کر دیا گیا, ڈریڈفل ڈے آف دا لارڈ کمس. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹائم اور دن انہوں نے ہی نہیں بولا. میں اگر روز عظیم کے بارے میں بات کروں, میں بھی آپ کو دن اور ٹائم نہیں بتا رہا, لیکن صرف اپنے لوگوں کو آگاہ ضرور ہم کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈی. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب میں جو لکھا گیا غلط ہے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. ادھر صحیح کیا ہے, آپ دیکھیں دیکھیں میں نے بھی دیکھیں میں نے اردو میں انٹرپریٹیشن آپ کو کر کے بتائی ہے کہ روز عظیم سے پہلے, تو یہ بھی بیسیکلی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اس کے بعد ایک دم آ جائے گا روز عظیم آ جائے گا اور آخر تاریخ it says very clearly moon to blood before the great and dreadful day of the Lord before. اب دیکھیں بفور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے پہلے, اور یہ جو آیت استعمال کرے بائبل مقدس کی استعمال کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اسی دن ہو جائے گی. میں خیر ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا جو آپ کا بتا رہے ہیں, یا میں اب ان کی آپ نے نام لیا تھا مارک بلٹز کا بھی, جان ہیگی صاحب کا لیا تھا, پاسٹر جان ہیگی صاحب, میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اگر اپنے تعلق سے بتاؤں یا میں خود ڈیفائن کروں تو میں یہ سوچتا ہوں یہ کچھ نشانات ہوتے ہیں, اور جیسے انہوں نے بھائی نے بھی کہا کہ یہ چلتے آ رہے ہیں اور خدا نشانیاں دکھاتے ہیں, لیکن ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ خداوند جو ہے جلد آنے والا ہے, ان کی آمد ثانی قریب ہے, اس لیے وی ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دیٹ. یہ ضروری نہیں کہ 2 سال بعد آ جائے یا 3 سال بعد آ جائے. میرے پاس وقت کم ہے. غلام عباس صاحب چلے مان لیتے ہیں یہ ستارے سیارے بدلتے ہیں, اور اس کے حوالے سے اسٹرولوجسٹ نیومرولوجسٹ بھی بڑی کیلکولیشنز کرتے ہیں. ویری کوئکلی ان لاسٹ فیو لائنز آئی وڈ وانٹ ٹو نو کہ پاکستان میں جو اس ٹائم ایک کیوس چل رہا ہے, ایک جو سچویشن چل رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھوڑے پچھلے دنوں میں آئی, کچھ اداروں میں تصادم کی بھی بات ہوئی, اور بھی جو معاملات ہیں, آپ کی نیومرولوجی کیا بتاتی ہے پاکستان کا آنے والا مستقبل؟ کم سے کم اس سال ہی کی پریڈکشن کر دیں. دیکھیں یہ میں 2 باتیں کر دیتا ہوں. لوگوں نے ورلڈ وار کی بھی بات کی تھی, ورلڈ وار 3 کی بھی. جی بہت سارے اسٹرالوجسٹ نے کہا ہے کہ 23 اپریل کے بعد ورلڈ وار ہو سکتی ہے, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے 2 باتیں کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں
یہ جو ان کا اپریل کا اینڈ اور جون جولائی اگست تک یہ بڑا ٹف ٹائم ہوگا, بہت احتیاط سے کھیلیں اور اپنی وکٹ بچائیں. بڑا, اور مشرف صاحب سے یہ کہوں گا کہ اب وہ پاکستان سے نہ جائیں, وہ ہیرو بن چکے ہوئے ہیں. بہت شکریہ غلام عباس صاحب. ویری کوئکلی, میرے پاس وقت بہت کم ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو ورڈز انہوں نے یوز کیے, سورج روشنی دینا بند کر دے گا, تو اگر میں اس کو سائنٹیفکلی لوں تو وی آر پریٹی سرٹن کہ جو سورج ہے وہ آج سے 4.5 ارب سال بعد روشنی دینا بند کرے گا. تو وہ تو انٹرپریٹیشن آپ پھر غلط کر رہے ہیں. میرے لفظوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا بیسیکلی میں سائنٹیفک چیزیں بتا رہا ہوں, سائنس بتا رہی ہے, سورج بند کر دے گا, 4.5 ارب سال بعد روشنی بند کر دے گا. اور جب سورج روشنی بند کر دے گا یا جب بلاسٹ کرے گا تو آف کورس پورے سولر سسٹم میں وہ ڈسٹرکشن آئے گی کہ لائف یا کسی بھی چیز کا رہنا پاسبل نہیں ہے. تو ان دیٹ سینس میں ایگری کرتا ہوں کہ جس دن سورج روشنی دینا بند کرے گا اس دن دنیا کا نظام بھی بند ہو جائے گا. آخر میں بول سکتا ہوں جی پلیز, اگر آپ کی اجازت. جی ویری کوئکلی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سورج کی روشنی دینا بند کر دے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے سورج روشنی دینا سچی وجہ بند کر دے گا. بیسکلی یہ ہم کیا نام ہے سولر ایکلپس کی بات کر رہے ہیں, اس کو میرے لفظوں کو کلیئرلی سمجھ لیجیے. دوسری بات, پاکستان کے بارے میں پریڈکٹ یا نبوت تو نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہم اپنے چرچز میں بھی اور پرسنلی ہم بھی پاکستان کے لیے پریئر ضرور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں, کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اپنی اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. تو ہمیں اوبے ان کو کرنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں. What a nice message you have conveyed. Thank you very much پاسٹر دانش بھٹی صاحب آپ کا, غلام عباس صاحب آپ کے وقت کا, اور ڈاکٹر فضیل محمود خان آپ کے وقت کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. دنیا بھر میں جو افواہیں ہیں, جو باتیں ہیں وہ کہی جاتی ہیں, ان میں سے کس حد تک سچ ہوتی ہیں, کس حد تک نہیں ہوتی, اس کے بارے میں میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اس میں مختلف ریلیجس بلیفز بھی آتے ہیں جن کی ڈیفینیٹلی ہم مکمل طور پر رسپیکٹ کرتے ہیں. کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا. بیسک پرپز جو تھا آج کے پروگرام کا وہ یہ تھا کہ جو بہت سی مسکنسیپشنز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, مختلف رپورٹس چل رہی ہوتی ہیں, جن کو دیکھ کر لوگ بڑی اوپینینز قائم کر لیتے ہیں, وہ اوپینینز کو نیگیٹ کیا جا سکے اور ایک سائنٹیفک جو پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جا سکے. کل ناظرین پھر ملاقات ہوگی, اور یقیناً کل ہم بات کریں گے کچھ اہم سیاسی امور کے حوالے سے. ارسلان خالد کو پروگرام گویا سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.